अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो निज़ाम के ऊपर तनकीद करते हैं, फिर नाउमीद हो जाते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। दूसरे इस तरह के लोग हैं जिनकी तादाद तो कम है, इसीलिए हम इतना जिक्र उनका नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में बात करनी चाहिए ताकि दीगर लोग भी मोटिवेट हों। तो ये इस किस्म के लोग हैं कि उनके बस में जो भी होता है वो कर गुजरते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई आसानियां पैदा की जा सके, और उसी की बदौलत है कि आज हमारे पास कुछ ऐसे इदारे पाकिस्तान में जरूर मौजूद हैं जिनका बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मवाजना किया जा सकता है। हमारी जो आज के मेहमान हैं उन्होंने आवाम का, अपने मरीजों का इस अंदाज में भी एहसास किया कि उनके पास जब मरीज आते थे, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से मुतालिक आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मरीज की जो मरज की तशखीस होती है उसके लिए डायग्नोसिस के लिए इतने सारे लैब नहीं मौजूद होते थे, लोगों को बहुत मुश्किल पेश आती थी, और उसका एहसास लिए उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया। और इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं और गिरदो नवाह में वो तो इसको जानते ही हैं, लेकिन अब मुल्क भर में इसकी 104 ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सहूलत मिल रही है। हमारे आप लोग जो सुनने वाले हैं वो पहचान गए होंगे कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं, और इनसे आज खुसूसी बात हम ये करने जा रहे हैं कि कुछ ही अरसा कबल हमने देखा कि उन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया है, और ये जो स्कीम मुतारिफ उन्होंने करवाई है उसमें रोड हादसात में जो लोग जख्मी हो जाते हैं उनके लिए मुफ्त इलाज का दावा किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक दावा ही है या ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? एक आम शख्स के जहन में ये सवाल आज जरूर होगा, और यही हम जानेंगे उनसे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है IDC इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के फाउंडर डॉक्टर रिजवान उपल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपसे हम बहुत सारी और भी बातें करना चाहते हैं, और कि किस तरह आपने बुनियाद रखी IDC की, और ये तमाम लोग जरूर जानना चाहते हैं जो बिलखुसूस मुस्तफीद होते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खासकर मुअम्मर पेरेंट्स हैं, उनका बहुत चक्कर लगता है IDC का, सो बहुत मुतासिर होते हैं, इंप्रेस होते हैं हम जिस अंदाज में वहां पर काम हो रहा है। लेकिन कुछ अर्सा कबल मैंने भी ये इश्तिहार देखा कि अगर किसी को ट्रैफिक हादसे में आप जख्मी हो गए हैं तो IDC में आपका मुकम्मल मुफ्त इलाज होगा। तो मेरे जहन में ये था कि ये मुमकिन कैसे होगा आपके लिए। अगर आप कुछ इस बारे में हमारी रहनुमाई करें और जो लोग देख रहे हैं उनको भी ताकि समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बुलाया और इस पे बात की। बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन, अभी आप कह रही थी ना मुल्क में मायूस होना, ये होना, देखें इस मुल्क ने हमें दी है, इस मुल्क को हम पे बैक इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन या कुछ करके नहीं करते तो फिर हमने क्या किया। तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इसी मुल्क ने हमें दिया, इसी मुल्क से हमें इज्जत मिली है, तो हम कुछ अपने हिस्से के शमा तो जलाए ना। तो ये IDC बेसिकली ये उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा यूनिक सा इनिशिएटिव था। मैं जब IDC शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि इतने ऑफ एंड ऑन फ्रैक्चर्स के केसेस आ रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, CT स्कैन ब्रेन्स के लिए आ रहे हैं, और एज ए डॉक्टर नेचुरली तकलीफ तो होती है उनको देख के, और ये बड़े थोड़े हैं जो हमारे पास आते हैं, ज्यादा तो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ नंबर। तो मैं अक्सर सोचता था कि इन लोगों के लिए क्या किया जाए। ऑल्दो IDC मिलियंस ऑफ पेशेंट्स के लिए इन 145 ब्रांचेस इन पाकिस्तान काम कर रहा है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव था बिल्कुल हटके। इसमें यह है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह साहब को महफूज रखे, चूंकि हमारी रोड्स क्रेजी होती जा रही हैं, पाकिस्तान इस वक्त ऑलमोस्ट पहले नंबर पे है ट्रैफिक फैटेलिटीज के लिहाज से, तो उन लोगों को जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जिनको हेड इंजरी या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव है, इसको हमने एक नाम दिया रोड सेफ्टी कैंपेन, और ये इसके ऊपर मुझे पर्सनली काफी दिन लगे काम करते हुए, बनाते हुए, हाउ टू मेक इट। इसमें पेशेंट ने कुछ पे नहीं करना, ये सिर्फ IDC में उसको इलाज नहीं मिलेगा, उसको पाकिस्तान के 400 हॉस्पिटल्स में जो तूल और अर्ज में फैले हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहां पे उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। उसमें जाके ये अगर इनकी कोई हेड इंजरी हो गई है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि छोटी मोटी लैसरेशन वो किसी हॉस्पिटल में फर्स्ट एड करवा के भी कर सकते हैं। ज्यादा बर्डन आता है जब किसी को एक्सीडेंट हुआ, कोई बाइक पे गिर पड़ा, या कोई फिजिकल के साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन आ जाए, तो उनकी हेल्थ केयर के साथ साथ उनका फाइनेंशियल बर्डन शेयर किया इसमें होगा। इस तरह पेशेंट ने कुछ पे नहीं करना, ना पहले पे करना है हमें, ना बाद में। ये सारा का सारा IDC अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जुमरे में पे करेगा। हमने पेशेंट के लिहाज से इन 400 हॉस्पिटल को अपने पैनल पर रख लिया। बिल्कुल सही। वो पेशेंट जो IDC में, सिर्फ उसका पेशेंट का सिर्फ एक काम है कि जब वो आता है IDC में टेस्ट कराने, तो उसको एक मैसेज जाता है जो उसने ऐप के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना है, क्योंकि लीगली हमारे लिए जरूरी है कि उसको इंगेज कैसे वो किया हो। तो लेट्स अज्यूम एक पेशेंट XYZ आ गया, मिस्टर XYZ आके वो हम उसको मैसेज देते, उसने शुगर का टेस्ट कराया 300 रुपए का, 200 रुपए का,
اور وہ ٹیسٹ کرانے کے بعد اس کو میسج چلا جائے گا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روڈ ٹریفک سیفٹی کی سہولت مہیا کیجیے، یہ جو ہے ہماری. اینڈ اف ہی سیز یس تو اس نے اپنی ڈیٹیل ڈالنی ہے، نیکسٹ آف کن کی ڈیٹیل ڈالنی ہے، اینڈ دیٹس آل. امیڈیٹلی اس کو ایک سرٹیفکیٹ چلا جائے گا، اس کے اوپر ساری اس کی ڈیٹیل ہوگی اور نیچے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاسپٹلز ہیں، ان جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں. ہم نے ایک انشورنس کمپنی کو انوالو کیا، وی آر پیئنگ دیم، پیشنٹ نہیں پے کر رہا، ہم اپنا پے بیک اپنے حصے کا کر رہے ہیں. لیکن اب جو بہت سے لوگ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، جو پہلے سے ٹیسٹ کروا چکے، انہوں نے آئی ڈی سی کے ساتھ رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے یا اب ایک اور کنسنٹ فارم سائن کر کے اس کا حصہ بننا ہوگا؟ یہ بڑا اچھا سوال. دیکھیں چونکہ ہمارے پاس اتنا والیوم پیشنٹس کا آ رہا ہوتا ہے، اگر ہم سب کے لیے سب کچھ اوپن کرتے تو ہم خود فائنینشلی بیٹھ سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے اندر کچھ فلٹر لگائے. فلٹر یہ کہ آج اگر ایک پیشنٹ آیا ہے تو یہ 90 ڈیز کے لیے ویلڈ ہو جائے گا اس کو. سو ہی از گیٹنگ اے پروٹیکشن، اس کو یہ اسکیم مل رہی ہے فار دا نیکسٹ 90 ڈیز. عام طور پہ ہم نے دیکھا 90 ڈیز کیوں رکھا کہ سال میں لوگ 3-4 دفعہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی سال کی پروٹیکشن چل رہی ہوتی ہے. تو آج میں نے اپنا یورین کا ٹیسٹ کروایا، چھوٹی سی ایکس رے کروا لیا، ویسے چیسٹ ایکس رے، اور گاڈ فاربٹ اس پیشنٹ کا گجر خان میں بائک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو فریکچر ہو گیا. So he can go in next 90 days to any of the 400 hospitals. جو 400 ہسپتال ہیں ان میں سے کہیں پہ بھی وہ جائے گا اور اس کو فری ٹریٹمنٹ ملے گا. اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم پیسے نہیں دیں گے، پیسے ہم ہاسپٹل کو دیں گے. ہاسپٹل اس کا فری علاج جتنا بھی ہے. اب جب اس کو اسکیم کو لانچ ہوئے، جو کمپین ہے ٹوٹل آج 10 دن ہوئے ہیں، تو 2 حادثے ہو چکے ہیں جس میں آئی ڈی سی نے کور کیا. ایک سوات میں ہو چکا ہے، ایک اور شہر میں ہو چکا ہے. تو ان دونوں کو آئی ڈی سی نے فل پروٹیکشن دی. ایک کو تو ہیڈ انجری تھی، دوسرے کا فریکچر تھا، اس کا میرے خیال سے 2-2.5 لاکھ روپیہ ہاسپٹل کو پے کیا اینڈ ہی از فری. یعنی یہ اسکیم اب ٹیسٹ بھی باقاعدہ طور پہ ہو چکی ہے ان پیشنٹس کے. یس اٹ از ان ووگ، اور لوگوں کے بڑے کوشچنز ہیں یہ جس طرح کے، اور بس اچھا آپ کے توسط سے لوگوں کو اس پہ کلیئرٹی ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے جو لوگ پاکستان میں ہم بیٹھتے ہیں، بہت سی چیزیں، گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ. آپ نے دنیا بھر کے اندر نہ صرف کام کیا، ہم نظام بھی دیکھے ہوں گے میڈیکل ہیلتھ سے متعلقہ. دوسرے ملکوں کے اندر بڑا انکنوینئنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو علاج کروانا، اور ہم اتنے شکر گزار نہیں ہوتے اس بات پہ کہ کئی دفعہ ہمیں سرکاری سطح کے اوپر وہ ساری میڈیکل چیزیں کور ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی. یہ روڈ سیفٹی کیمپین ہو ایک، تو اس کا جو خیال آپ کے ذہن میں، پاکستان میں کیا حالات آپ دیکھ رہے تھے جو حادثات کی انجریز آ رہی تھیں، وہ کس طرح تعداد بڑھ رہی تھی جو آپ کے ذہن میں آیا؟ اور یہ بھی کوئی انٹرنیشنل کانسیپٹ کہیں پر موجود ہے اس قسم کا جو آپ متعارف کروا رہے ہیں کہ فری علاج ملے، آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جائیں؟ ناٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں تو کہیں پہ بھی نہیں، تو گلوبلی بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا. بلکہ باہر کے ملکوں میں تو انشورنس لوگ بائی کرتی ہیں، بڑی مہنگی ہوتی ہے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی، بڑی صحیح اچھی بات ہے، پاکستان میں ہیلتھ کیئر فری عام آدمی کو گورنمنٹ دے رہی ہے. ہم ایک امیر ملک نہیں ہے، لیکن جو بھی گورنمنٹ آتی ہے میں یہ اپریشیٹ کروں گا کہ جیسا بھی ہے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر لوگوں کو، یہ سرکاری ہیلتھ کیئر فری مل رہی ہے. اس میں اس طرح کی ہیلتھ کیئر اسکیم، اور یہ والی جس میں بالکل فری والی ہو، جس میں پیشنٹ نے کچھ پے نہیں کرنا، نہ اس کے ٹیسٹ میں ایکسٹرا پیسے چارج کرنے ہیں، نہ اس نے بعد میں کچھ آ کے ہمیں دینا ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے گلوبلی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سنا نہیں اس قسم کا کانسیپٹ. ایک مشکل یہی پیش آتی ہے بہت ڈیولپڈ ممالک کے اندر بھی لوگوں کو کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا خرچہ ہے. تو اب یہ میں ضرور اب آپ سے ضرور، ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ ہم اس کے اوپر کچھ آپ سے بات کریں. بیک سٹوری آئی ڈی سی کو بنانے کے اوپر میڈیا مختلف کہانیاں رپورٹ کر چکا ہے آپ سے متعلق، اور آئی ایم شیور اس میں کسی نہ کسی میں بھی سچائی ہوگی جو ایک آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا. اور آپ فوج میں تھے، وہاں سے سویلین سائٹ کے اوپر آنا، ہم ذاتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو اگر آپ فوج میں ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ڈسپلنڈ ادارے کے ساتھ ہیں، ایک اور طرح کی زندگی گزارتے ہیں، تو دوسری طرف آنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے وہاں سے آ کر اس کی آئی ڈی سی کی بنیاد رکھی، وہ ایک کیا پروسیس تھا اس ٹرانزیشن کا آپ کے لیے؟ دراصل اس میں 2 منٹ شاید لگ ہی جائیں گے. ضرور پلیز، ہمارے پاس وی آر ڈوئنگ دی شو ود یو، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کی بیک سٹوری. میں نے 2002 میں جب آرمی چھوڑی تو اس وقت میرا پلان یہی تھا کہ میں نے اسپیشلائز کر لیا تھا اور پلمونالوجسٹ بھی ہو چکا ہوا تھا. تو میرا یہی تھا کہ میری اور باہر کے ملکوں میں بھی ہو چکی تھی، جو ہم امریکن ایگزامز کرتے ہیں تو جو میرا سارا میچ ہو چکا ہوا تھا. لیکن جب میں سول میں آیا تو آئی فاؤنڈ اے گیپ، اور میں نے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا جب میں نے یہاں پہ شروع کی کہ ایک پرسکرپشن کے اوپر ملٹیپل نیڈز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں جو نسخہ لکھتا ہوں ڈاکٹر پیشنٹ کو، میں لکھوں گا چیسٹ ایکس رے بھی ہے، شوگر کا ٹیسٹ بھی ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کہیں پہ ہے، لیب کہیں پہ ہے، چیسٹ ایکس رے کہیں پہ، اور پیشنٹ بیچارہ 2 ہفتے بعد جب دوبارہ آتا ہے تو ایک آدھی چیز پھر رہ جاتی تھی. تو میں نے اپنے طور پہ کچھ لوگوں کو انکریج بھی کیا، لیکن لوگوں نے اس کو لیڈ نہیں لی.
میں نے خود کا نی جیک کے طور پہ میں اس کو خود کرتا ہوں کہ انڈر ون روف لیب اور امیجنگ ہونا چاہیے. سو دیٹ واز اے فرسٹ کنسپٹ ایون اس وقت بھی پاکستان میں. تو لیبز ہوا کرتی تھی, ایکس رے ہوا کرتا تھا, سی ٹی اسکین, ڈائگنوسٹک 2002-3 سے پہلے کہیں نہیں تھا. تو ایک پہلی دفعہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ شروع کیا اور میں نے دیکھا کہ واقعی پہ میرے پیشنٹ جو میں خود دیکھ رہا تھا, میں بھی پریکٹس کرتا ہوں, ان کو بڑا فائدہ ہونا شروع. مجھے فائدہ ہوتا تھا کہ میں فوراً مجھے تشخیص ہو جاتی تھی جلدی جلدی. اس کو پھر میں نے اسلام آباد میں شروع کیا, تھوڑے سے لوگ تھے, اینڈ دین اٹ کیپٹ گروئنگ. اور میں نے جب بزنس ماڈل, اٹس اے بزنس ناٹ اے چیریٹی, میں اس کو مانتا ہوں اس چیز کو, ہیلتھ کیئر کمرشل اینٹی ہے, لیکن اس میں ماڈل میں نے ریسورسز جتنے بھی تھے میں نے اس میں کبھی بینک کو انوالو نہیں کیا, کیونکہ دینی طور پہ سود کے میں بہت خلاف ہوں. دوسرا, میں نے اس میں کوئی فرینچائز نہیں ہونے دی تاکہ اس کی کوالٹی خراب نہ ہو. تو یہ آہستہ آہستہ گرو کرتے کرتے آج الحمدللہ یہ پاکستان کے 47 شہروں میں 145 کے قریب برانچز کے ساتھ موجود ہے. اور یہ تمام آپ کے تحت ہی مین اوریجنل آئی ڈی سی کے انڈر ساری ایک مینجمنٹ کرتی ہے, اس میں کوئی اس طرح کہتے ہیں تاکہ اس کا کنٹرول اچھا رہے اور کوالٹی اچھی رہے. اور اس وقت تقریباً 3500 لوگوں کی جابز ہے. میں نے جب شروع کیا تھا مجھے یاد ہے 26 لوگ میں نے جب لکھے, میں نے کہا یہ کیسے پورے ہوں گے ان کی سب کچھ. اینڈ ٹوڈے وی آر سرونگ تقریباً پر ڈے 8 سے لے کے 10,000 پیشنٹس کو ہم سرو کرتے ہیں اکراس پاکستان. تقریباً یہ سال کا 3-4 ملین کے قریب پیشنٹ بنتے ہیں, اور یہ 3-4 ملین کو ہم تقریباً یہاں سے پروٹیکشن دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو رہی ہے کہ روڈ سیفٹی اسکیم جو ہے دل تو کرتا ہے پورے پاکستان کو دے سکیں, لیکن صرف اس کو اس لیے کہ اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہو ہم نے صرف یہ ابھی 3-4 ملین پیشنٹس کے لیے کیا کہ جو ہمارے پاس ہیں, ہمیں ایک بہت بڑی تعداد ہے. اگر اس کو دیکھتے اور بھی لیبز اور بھی ہاسپٹل یہ کرتے ہیں تو دیکھیں اگر 4-5 ملین کر کے دیکھیں 5-6 کروڑ لوگ تو کور میں آ جاتے ہیں. بالکل. اب ہم پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. میں ضرور چاہوں گی آپ نے نوجوانوں کے لیے جابز جنریٹ کی اور کتنی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے کوئی اپرچونٹی کریٹ کی جائے. سیکنڈلی ہم ایک ماحول دیکھتے ہیں جہاں لوگ اپنی انویسٹمنٹس پاکستان سے باہر لے جانے کی بات کرتے ہیں. ایسے وقت کے اندر پاکستان کی طرف کن حوالوں سے فوکس کرنے کی میڈیکل کے شعبے میں ضرورت ہے, سرکار کو اپنے نظام کے اندر کیا بہتری کرنی ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رضوان اپل سے جو ہمارے خصوصی مہمان بنے ہیں, اور ہم بہت متاثر ہوئے کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہے آئی ڈی سی کے نام سے, اس میں ایک نئی اسکیم متعارف کروائی گئی ہے جو ٹریفک حادثات کے اندر زخمی ہونے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, اب اس پہ میرے ذہن میں اور بھی سوال بریک میں آ گئے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ تاکہ مزید کلیئرٹی لوگوں کو مل جائے. یہ وضاحت تو ہو گئی کہ آپ نے رجسٹر کر لیا اپنے آپ کو آئی ڈی سی کے ساتھ, اگر آپ نے وہاں سے کوئی ٹیسٹ کروایا اس کے بعد, اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو کسی بھی ملک کے کونے میں مختلف اسپتالوں میں آپ کا علاج مفت میں کور ہوگا. یہ کتنے دن کے لیے ہوگی, اس کی کچھ وضاحت ہو جائے. کیا یہ 90 ڈیز ہی ہوگی, پھر اس کا ایکسٹینڈ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, اور انجریز بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں, سو اس میں کون کون سی انجریز مینلی کور ہو رہی ہیں؟ اس کی جو روح ہے نا, مین کنسیپٹ یہ تھا کہ لوگوں کو ہیلتھ اور ان کی فائنینشیل ہیلپ کیجیے جب ان کا یہ فریجائل نازک مرحلہ زندگی کا آتا ہے, اللہ نہ کرے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. تو اس کو ہم نے ایسے کیا کہ ہیڈ انجریز اور فریکچرز, کیونکہ یہی مین ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی لیسریشنز ہوں, زخم ہوں, وہ کسی قریبی ہاسپٹل سے اس وقت فرسٹ ایڈ لے کے کور بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ سٹیبل ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کی ضرورت ہے, کوئی فریکچر ہو گیا جس میں میں نے بتایا ایک پیشنٹ ہو بھی چکا ہے, تو وہ ان 400 ہاسپٹل کی جن کی لسٹ موجود ہے اس میں جا کے اپنا کروا سکتے ہیں. عام طور پہ 90 ڈیز کے اندر اندر دوبارہ پیشنٹ آ جاتے ہیں کسی اور ٹیسٹ کے لیے. آج کسی نے اپنا شوگر کروایا ہے, تو کسی نے اپنا HbA1c کروانا ہے, تو کوئی اور کولیسٹرول کروا رہا ہوتا ہے. تو عام طور پہ آج اگر میں نے کرایا تو اس سے 80th یا 70th ڈے پہ پھر میں نے اپنا کوئی ٹیسٹ کیا, تو اس کے بعد پھر 90 ڈیز آگے ہی چل پڑے گا, تو 90 دن آگے اس پیشنٹ کے لیے چلتا رہے گا. تو سال میں عام طور پہ 3-4 دفعہ بھی اگر کوئی آپ نے کوئی چھوٹے ٹیسٹ کرا رہا ہے, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ کرا رہا ہے, CT, تو وہ کورڈ میں رہے گا. مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو فلٹر رکھ سکیں جتنا ہماری کیپیسٹی ہے, اس لیے ہم نے صرف ابھی آئی ڈی سی کے لیے کیا. اب یہ جو ٹریفک حادثات, کیونکہ اسی کے اوپر آپ ایک بہت بڑی اسکیم لے کے آئے آئی ڈی سی کے توسط سے, بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرامز بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے, لیکن حادثات کے اوپر آپ کا فوکس آنا, اس کی کیا بڑی وجہ بنی, کہ کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں آپ کے اپنے مشاہدے کے مطابق, کیونکہ آپ اس کو اوور آل ایک براڈر لیول پہ دیکھ رہے ہیں جو ٹریفک حادثات کی وجہ بن رہا ہے. ایک تو موبائل فون ہے جو بہت سی چیزوں کی وجہ بن رہا ہے اس وقت, لیکن دیگر بھی کوئی آپ کی اپنی اسیسمنٹ کے مطابق؟ دیکھیں, پہلی تو یہ تھی کہ جو بھی وجہ تو جو بھی اس پہ بھی ہم آتے ہیں, لیکن پاکستان اس وقت آلموسٹ پہلے یا دوسرے نمبر پہ گلوبلی ریشو کے لحاظ سے ٹریفک حادثات میں. ہر سال تقریباً 75,000 کے قریب روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں فیٹیلٹیز ہوتی ہیں, جس میں سے 35,000 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے
اور باقی جو ایسے ہیں جو بیڈ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں آج بالکل صحت مند 35 سال کا 40 سال کا آدمی جا رہا ہے اور ایک دم سے اس کی لائف میں ڈچ آئے گی اور سب کچھ رک جائے گا. تو یہ میرا بڑا تھا. ایک بیماری ہوتی نا ایسا کسی کو ہوئی اور ہم پریپیئر ہو گئے, یہ وہ نہیں ہے. ایک تو یہ بیچ میں. دوسرا یہ پریونٹیبل ہے. دیکھیں ہیلمٹ پہننا, تھوڑا سا کیئرفل ہو کے چلانا, ریکلیس ڈرائیونگ نہ کرنا, اس سے کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے. زیرو تو نہیں ہوتا لیکن پرمیسیبل لیول سے نیچے آ سکتے ہیں ہم, پہلی بات. دوسرا یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے, موبائل فون بہت زیادہ ہے. بچے آج کل ریکلیس ڈرائیونگ ون ویلنگ کر رہے تھے, وہ بھی ہے. ایک اور چیز جو میں نے بڑی مشاہدے میں آبزرو کی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم سارے ڈرائیونگ کرتے ہیں, لوگ پریشانی میں ذہن ان کا کہیں اور ہوتا ہے کیونکہ فائنینشیل سٹریس بھی ہیں, باقی سٹریسز بھی پاکستان ساری گلوبل بھی ہیں, لیکن باقی پاکستان ذرا کچھ ٹیررزم تھا, سٹریس میں سے زیادہ گزرا ہے. تو اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ یہ حادثات بڑھ جاتے ہیں. اور جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ فیملی اگر ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملی ہے, ان کے لیے خاص طور پہ بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے. تو یہ اس تناظر میں بڑی ہیلپ فل ہے یہ چیز. یہ جو آخری وجہ آپ بتاتے ہیں یہ ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے مینٹل ہیلتھ, نفسیاتی لوگوں کی جو اس وقت ہیلتھ ہے, جس کے اوپر ہم بہت کم بات کرتے ہیں اور ایک ٹیبو آج تک پاکستان کے اندر سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز پاکستان میں یقیناً پاکستان میں بہت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے اور ہر گھر کے اندر 2-3 مریض ہوتے ہیں, اور یہ بھی ہم گلوبل اگر انڈیکس دیکھیں تو اس میں ہم ٹاپ کے اوپر یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ اب آپ ایک براڈر جب دیکھتے ہیں لوگ وہاں پر ٹیسٹ کروانے کے لیے IDC میں آتے ہیں, تو کوئی سٹیٹس آپ لوگوں نے اس اعتبار سے بھی رکھے کہ کون سی بیماریاں سب سے زیادہ ہیں جو ڈائگنوز ہو رہی ہیں؟ ڈائبٹیز آپ نے نام لیا اور اس میں بڑی تیزی سے کلائم کر رہے ہیں, اور اس کا بھی ایک تو ہماری لائف سٹائل سے بڑا تعلق ہے. میں اور بیماری پہ بھی آتا ہوں لیکن یہ لائف سٹائل سے تعلق ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل, ہم بیٹھے رہتے ہیں. دوسرا ہم کھانا پینا, خاص طور پہ آپ پروگرام کے توسط سے میں اگر سب کو بتاؤں کہ صرف رات کو کاربس کم کر دیں, اس سے کافی حد تک میٹابولزم کنٹرول ہو کے ڈائبٹیز کچھ کنٹرول اچھا آتا ہے. اور کیلریز برن کر دیں, تھوڑا سا واک, یہ 3 چیزیں کرنے سے نا کافی حد تک ڈائبٹیز اور چینی اور شگری چیزیں, یہ چیزیں کام کر کے. لیکن ڈائبٹیز بہت تیزی سے کلائم کر رہی ہے, اور ڈائبٹیز بیسیکلی فرٹائل سوائل ہے بہت ساری اور بیماریوں کے لیے, جس میں دل کی بیماریاں ہیں, گردوں کی بیماریاں, آنکھوں کی بیماریاں ہیں, نیورولوجیکل پرابلمز ہیں. تو ڈائبٹیز پہ تو جتنی اویئرنیس دیجیے میرے خیال سے کم ہے. تو یہ ہمارے کھانے کے جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں ان پہ ہمیں تھوڑا کنٹرول کرنا ہوگا. کاربس سے ناظرین مراد یعنی آپ روٹی اور چاول یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ رات کے وقت. بالکل ٹھیک ہے, یہ لفظ یہ ہے. اس کے لیے مجھے یہ بتانا چاہیے کہ روٹی اور چاول رات کو خاص طور پہ, کیونکہ اس کے بعد ہم نے سو جانا ہوتا ہے اور یہ سلو میٹابولزم ہوتا ہے. کو بہت سارے پیشنٹ ڈائبٹیز کے میرے پاس آتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں صرف لائف سٹائل چینج کرو. بلکہ ہماری بکس میں مینشن ہے کہ 100 مریضوں میں سے اگر آپ صحیح طرح ان کو کاؤنسلنگ کریں تو 50 مریض صرف لائف سٹائل چینج کرنے سے ٹھیک ہوتے ہیں. باقی 50 میں سے 50% صرف دوائیں سے ٹھیک ہوتے ہیں, اور اس میں سے باقی جو رہتے ہیں وہ پھر انسولین پہ. اب یہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا دیں کہ اگر کوئی شخص ہے, یہ بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے, کہ کیا چیزیں آپ کو بتاتی ہیں ظاہری طور پہ آپ کی باڈی کے اندر چینجز ہو, یا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کو شوگر ڈائبٹیز کا کہ آپ مریض بن رہے ہیں یا اس طرف جا رہے ہیں اور ابھی سے کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو؟ سب سے پہلی چیز تو ویٹ گین, اور ہم بیٹھے رہتے ہیں. ایک اور چیز جو میں بیچ میں کازز میں بھول گیا تھا, سٹریس, جس کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا. سٹریس سے ہماری باڈی میں کارٹیزول ہر وقت نکلا رہتا ہے. کارٹیزول ایک طرح کا ہمارا اپنا باڈی کا اسٹیرائڈ ہارمون ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. جب کارٹیزول اوپر ہر وقت رہے گا سٹریس میں, جب لائف سٹائل ایسی ہوگی تو ڈائبٹیز, تو سٹریس کم, بینگ مسلم, اللہ توکل, یہ بڑی ہیلپ فل چیزیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا ایکسرسائز جتنا ہم کر سکیں, جتنی چیزیں ہم کر سکیں, اس سے ہم ڈائبٹیز سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب جو نوجوانوں کی ہم بات کر رہے تھے, ہم بات کرتے ہیں نا امیدی, آپ نے بھی کہا کہ نہیں ہونا چاہیے, اور مذہبی اعتبار سے بھی ہمارے ہاں اسلام میں منع ہے نا امید ہونا, ہوپ لیس ہونا. آپ نے بہت سے ینگ لوگوں کے لیے جابز جنریٹ کی. اسی طریقے سے کیا آپ کا پیغام ہوگا مختلف فیلڈز کے اندر, کس طریقے سے پاکستان کے اندر ہی, کیونکہ ایک سلسلہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, کسی بھی طریقے سے ویزا لگ جائے اور ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں. آپ باہر ملکوں میں نہ صرف تعلیم کے سلسلے میں دیگر حوالوں سے بھی رہ چکے, آج ہو یا آج سے کئی سال پہلے زندگی دوسرے ملکوں میں بھی اتنی آسان نہیں رہی. تو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو نوجوان ہیں, ایک تو اس بارے میں بھی بتائے گا ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا, اور سیکنڈلی IDC کے اندر کتنے ینگ لوگ ہیں جن کو نوکری ملی, جابس جنریٹ ہوئی ان کے لیے؟ دیکھیں, رازق اللہ, ادھر بھی اس ملک میں بھی اللہ ہی, ادھر بھی اللہ ہی. تو پہلا ہماری کنوکشن ہو اس پہ. اور میں نے یہ دیکھا ہے واقعی جو بھی آپ کہتے ہیں گراس از ناٹ دیٹ گرین آن دا ادر سائڈ آف دا ویلی. ہمارے اپنے ملک میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. صرف میں نے ایک چیز یہ دیکھی, موٹیویشن کم ہونا. دیکھیں موٹیویشن کم ہوتی ہے, ہم کرکٹ میچ ہار جاتے ہیں. موٹیویشن نیچے ہوتی ہے تو ہم پاکستان, بیسیکلی میری تو میں ایم ناٹ اے پولیٹیشین, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, پاکستان ہم نے ایک موٹیویشنل تھیوری پہ حاصل کیا تھا کہ ہم الگ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم اس طرح سے ہیں.
اب جو ہماری موٹیویشن جب نیچے جاتی ہے نا, جو پاکستان کی جو بہت پریشر ہے پاکستان پہ ہر طرف سے ہے, فائنینشیل بھی ہے, سیکیورٹی کا بھی ہے, باقی تو اس کے سے موٹیویشن نیچے چلی جاتی ہے. پھر کئی ینگ لوگ جب ان کو جاب نہیں ملتی, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ینگ لوگ اگر تھوڑے سے آؤٹ آف باسکٹ سوچیں, سو مینی اپرچونیٹیز اور پاکستان میں کریٹ کی جا سکتی ہیں. فالو کرنے کی نسبت دیکھیں کہ کیا کیا اور چیزیں ہو سکتی ہیں, اور سیلف امپلائمنٹ کی طرف سوچنا چاہیے لوگوں کو. اٹس ناٹ جسٹ دا ہیلتھ کیئر. دیکھیں میں آپ نے ایک تذکرہ کیا تھا, میں نے جب یہ IDC شروع کیا تھا میرا یہ پلان نہیں تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے دونوں بھائیوں کو جن نے میں نے جب کہا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, اور اپنی ٹیم بعد میں جو بنی انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کرو, وی آر ود یو, وی آر فلی سپورٹیو یو, اور ابھی تک میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دونوں بھائی میرے, چھوٹے اور ایک بڑے بھائی ہیں, دونوں ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے جب یہ کیا ایک کانفیڈنس کے ساتھ کہ فیئر آف فیلئر نہیں تھا. تو جو فیئر آف فیلئر ہوتا ہے اگر آپ صحیح طرح سے ورکنگ کر کے کریں, تو اگر میں ایک ڈاکٹر جس کو ہیلتھ کیئر ایز اے کمرشل اینٹی کچھ پتہ نہیں تھا, اگر میں کرتا ہوں اور ابھی 3500 جابس کریٹ ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت اسمارٹ آدمی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ہمارا بہت فرٹائل سوائل ہے ہر چیز کے لیے. ہیلتھ کیئر تو ایک چیز ہے نا, کوئی بھی اور چیز دیکھ لیں, تھوڑی سی اگر ورکنگ کریں, تھوڑی سی ڈیلیجنس کریں. اور لکیلی اب جس ایرا میں ہم انٹر ہو رہے ہیں, جس طرح AI کا زمانہ آ چکا ہوا ہے, یہ وہ موقع ہے جس وقت ہم جو پیچھے رہ گئے تھے ہم اوورٹیک کر کے برابر مل سکتے ہیں آگے. میرا ٹاپک نہیں ہے, میں اس پہ آ گیا ہوں, بہت اچھی بات ہے لیکن تھوڑا سا جو, اور میں اپنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج بھی اگر ہم تھوڑا سا پالیسیز, تھوڑی سی چیزیں کریں, ہم 180 دن میں 180 ڈگریز پہ واپس گھومتے ہیں. میں یہ اکثر بات کرتا ہوں, یہ میرا جملہ بن چکا, 180 دن 180 ڈگریز ہم گھومتے ہیں واپس, اور انشاءاللہ ہوگا کم بیک. یقیناً ہے, اور بڑی ہمارے ریزیلینٹ قوم ہے پاکستان, بر صغیر, پاک و ہند دونوں علاقوں ملکوں میں بسنے والے لوگ ہیں. ایک چیز میرے ذہن میں ضرور آتی ہے جن ینگ لوگوں کے لیے جابس جنریٹ ہوئی, اور مجھے دیکھنے کو بھی ملتا ہے جب ہم جاتے ہیں IDC کہ لڑکیاں بھی بہت تعداد میں ہیں. اور میرا ایک ذاتی یہ موضوع رہتا ہے کہ پاکستان میں جینڈر بیلنس ہونا چاہیے, مختلف ورک پلیسز کے اوپر جتنی تعداد مردوں کی ہونی چاہیے اتنی آج کے دور میں خواتین کی, کیونکہ وہ بھی اپنی تعلیم پر اتنا ہی پیسہ والدین ان کے لگا کر ان کو تعلیم دلواتے ہیں. سو اس چیز کا بھی آپ خیال کرتے ہیں؟ بالکل خیال ہوتا ہے. میں آپ کو بلکہ سٹیٹس کے لحاظ سے بتاتا ہوں, HR کو میں نے خاص انسٹرکشنز ہیں میری. پہلے تو انسٹرکشن یہ, جس ایریے میں ہمارا لیب کا سیٹ اپ بنتا ہے یوزلی وہاں سے لوکل لوگوں کو زیادہ ریشو دی جاتی ہے, تاکہ وہاں پہ لوکل, فار ایگزامپل سوات میں تو مور دین 70% سوات کے لوگ ہوں گے. اب جو ٹوٹل جو نمبر آف دا سٹاف ہوگا عام طور پہ 1/3 اور 2/3 کی ریشو چلتی ہے, 1/3 فیمیل سٹاف ہوتی ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو IDC کہتا ہوں, تقریباً جو سٹاف کام کرے مور دین 90% ہماری HR ریٹینشن ہے, وچ از ہائیسٹ ان دا انڈسٹری, اور ہیلتھ کیئر میں بہت مشکل ہے. ہمارے جو لوگ کبھی چھوڑ کے بھی گئے ہوں گے, کسی کی شادی ہو گئی یا کوئی بیرون ملک چلا گیا یا ادروائز, عام طور پہ جو لوگ ہیں آج بھی, پچھلے دنوں ہماری ایک میں نے مینجمنٹ کی گیٹ ٹوگیدر کی ہوئی تھی, تو ہم نے سرٹیفکیٹ دی جن کو جب سے IDC بنا اس دن سے بھی آج لوگ تھے, جن کو 15 سال ہو چکے وہ بھی تھے, اور سارے بڑے مطمئن ہیں. میں ایک سلوگن میرا ہے IDC میں, اکثر میں کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا پسینہ جلواؤں گا, خون نہیں جلاؤں گا. جس کا خون جلے he can go to HR and even can come to me. تو اس لحاظ سے لوگ بڑے دل سے کام کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کوئی IDC جائے تجربہ ہیلتھ کا ہو, لیکن اگر کبھی کوئی گیا ہو یوزلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی تکلیف میں اضافہ نہ کرے ہمارا اسٹاف. تو یعنی لوگوں کو خون نہ جلائیں, ایک بڑا پیغام ہے جو سمجھنے والوں کے لیے کافی ہوگا میرے خیال سے. اگر ایک اچھا ماحول ملے تو لوگ پرفارم بھی اچھا کرتے ہیں, اور کنسسٹنٹلی ایک ادارے کے ساتھ رہتے ہیں تو ادارے کا بھی فائدہ ہوتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا آپ کی سروسز کے جس انداز میں ڈلیور کی جاتی ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستان میں صحت کے شعبے میں, اس پہ تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہاں پر لوگوں کو مفت علاج سرکاری سطح کے اوپر ملتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ بہت گھبراتے ہیں جو سرکاری اسپتالوں کی ایک حالت زار ہوتی ہے. تو ہمیں کس نظام کے اوپر پاکستان کو بین الاقوامی کچھ مثالیں اگر وہ ہمیں دے سکیں اس کے اوپر ہم یقینی طور پر بات کریں گے, اور کچھ تو مشورے آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کے ڈاکٹر صاحب نے بتائے. مزید کچھ جانیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے اس خصوصی شو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈاکٹر رضوان اپل نے بنیاد رکھی IDC کی, جو کہ ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ہے اسلام آباد اور گرد و نواح کے اندر تو اس کی سہولیات تھیں. اب ملک بھر کے اندر 144 کے قریب ان کی برانچز موجود ہیں. اور ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب جو میں نے بھی محسوس کی کہ چھوٹے شہروں میں بالخصوص جہاں پر اتنا فوکس نہیں ہوتا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا پاکستان میں ڈائگنوسٹک لیبس کا بھی ایک رجحان تو چلا تھا, لیکن اس کا بڑے شہروں سے باہر اتنا زیادہ انہوں نے نہیں سوچا. آپ کی برانچز
ریڈیولوجسٹ چھوٹے شہروں میں بھی ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائے گا. اور بڑے خصوصی, کیونکہ لوگ ہر طرح کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, بڑے خصوصی ڈسکاؤنٹس بھی آپ لوگوں کی طرف سے ہیں, اس سلسلے میں کیا ہے وہ بھی ہمیں پلیز بتائیں. دیکھیں عام طور پہ جو میں نے آپ نے دیکھا ہوگا لیبز بنتی ہیں اور صرف کلیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ایک سینٹرل ریفرنس لیب بن گئی اور پورے پاکستان میں کلیکشن پوائنٹ. میں اس پہ خلاف ہوں. ہمارے اس وقت پاکستان میں 140 برانچز 45 برانچز میں سے 100+ میں ایکس ریز لگے ہوئے ہیں. اتنا نمبر کسی کے پاس, کسی ہیلتھ کیئر اینٹی میں 100+ ایکس رے پلانٹس نہیں ہیں. 20 MRIs لگے ہوئے ہیں. میکسیمم نمبر کسی بڑے ترین سیٹ اپ پرائیویٹ میں بھی 3-4 سے اوپر نہیں ہے. ایون گورنمنٹ بڑے انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی اتنے نمبر نہیں ہے. تقریباً 40 کے قریب CT اسکینرز لگے ہوئے ہیں اور لیبز 28 لیبز ہیں. یعنی کہ کچھ جیسی 1 گھنٹے سے اوپر ٹریولنگ ٹائم ہوتا ہے وہاں لیب لگا دی جاتی ہے تاکہ سیمپل زیادہ سفر نہ کرے, کیونکہ سیمپل جو زیادہ ٹائم سفر کرے گا تو اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. تو ہم نے ایک تو ڈور اسٹیپ پہ یہ کیا. اسی طرح نہ صرف یہ, کئی دفعہ پیشنٹ ایلڈرلی ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں, ان کے لیے ایکس رے گھر جاتا ہے. ایک تو لیب سیمپل کلیکشن ہوتی ہے نا, وہ تو ہم پہلے سے کر رہے تھے. ابھی گاڑی کے اندر اسپیشل ہائی کوالٹی ڈیجیٹل ایکس رے, وہاں پہ بزرگ ہے جو نہیں آ سکتے ان کے لیے گھر الٹرا ساؤنڈ ایکس رے جاتا ہے, وہاں پہ پرفارم ہوتا ہے, امیجیٹلی پیکس کے تھرو IDC میں اس کا امیج آتا ہے. ابھی پیشنٹ وہیں پہ آئے ہماری ٹیم, تو یہاں پہ ریڈیولوجسٹ کہہ دے گا ٹھیک ہے رپورٹ ٹھیک ہے میں ایسی رپورٹ کر رہا ہوں, اینڈ دین دے ول کم بیک. یہ ہم کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم بہت زیادہ انیشیٹو, ایلڈرلی کے لیے ڈسکاؤنٹ جس طرح میں نے تذکرہ کیا تھا, ہم اس طرح کے بہت سارے انیشیٹوز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کسی عمر رسیدہ شخص کو جا کر خصوصی طور پہ ڈسکاؤنٹ مانگنے کی ضرورت نہیں. آپ کے سسٹمز کے اندر اگر غالباً 60 سال سے اوپر کی عمر ہو تو وہ ڈسکاؤنٹ اس کی پرائس کے اوپر ایڈجسٹ کوئی ہوگا اس کو امیڈیٹلی ڈسکاؤنٹ چلا جائے گا. جو ڈیزرونگ یا کوئی ایسے آتے ہیں ان کو بھی ہم نے کیا ہوا ہے. ایک ممبرشپ کارڈ بنا دیا ہو تاکہ لوگوں کو امبیرس نہ ہو, کہنا نہ پڑے وہ کارڈ وہ آ کے ڈگنیفائڈ طریقے سے وہ کہہ کے چلے جائیں کہ زیادہ کرونک النس ہوتی ہے, بار بار لیبارٹری جانا پڑتا ہے, تو ہم ان کو کہتے ہیں کارڈ بنا لے تاکہ ان کو ڈسکاؤنٹ ملے اور فری ہوتے ہیں. وہ لائف ٹائم کے ہم بنا دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں. ایپ ہے, بڑی اچھی ایپ ہے, اس کے اوپر جا کے ان کے پاس پرانا پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے ود ہسٹوریکل چارٹس. ایون اس میں ایکس رے کے امیجز بھی جاتے ہیں. ایپ میں کسی ایپ میں ایکس رے امیجز نہیں جاتے آج تک. IDC کی ایپ میں ایکس رے امیجز جاتے ہیں. ایکڈیمکلی ڈریون ہونے کا میں نے آپ کو تذکر کیا تھا. ہم پاکستان میں پرائیویٹ واحد سیٹ اپ ہیں جو ریڈیولوجی میں, ہسٹوپیتھولوجی میں, ہیمیٹولوجی میں اور سائٹوجینیٹکس میں. سائٹوجینیٹکس میں صرف IDC اور ایک انڈس ہاسپٹل ہے جو فیلوشپ کروا رہے ہیں. فیلوشپ ہوتی ہے MBBS کرنے کے بعد جو اسپیشلائز کرانا ہوتا ہے. سو وی آر انٹو دیٹ ایز ویل. ہم انوائرمنٹ کے لحاظ سے بڑے سینسٹیو ہیں. لائک ہم نے تقریباً 1 میگا واٹ کے سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں پچھلے کافی سالوں سے تاکہ کاربن فٹ پرنٹ کم کیا جائے. ویسٹ کے لیے ہم, آپ نے دیکھا ہوگا سرنجز ہم یوز نہیں کرتے, ہم بٹر فلائی کینولاز یوز کرتے ہیں جس کا والیوم چھوٹا ہوتا ہے تاکہ ڈسپوز کرنے میں اس ویسٹ کو ایز اے ڈسپوز آف کرنا آسان رہتا ہے. پلس اس سے پیشنٹ کو پین نہیں ہوتی ہے اور سیمپل جب آپ سرنج سے لیتے ہیں خراب ہو جاتا ہے. یہ سیمپل ڈائریکٹ ٹیوب میں آ رہا ہوتا ہے. پھر وین فائنڈر یوز کرتے ہیں جس سے آپ بچوں کو دیکھیں, ہمارے پاس بچے بہت آ رہے ہیں, وین فائنڈر سے ہم وینز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے انیشیٹوز جو ڈیز آ رہے ہوتے ہیں, اس میں کمپینز میں بریسٹ کینسر کی طرح کمپین ہے, اس میں ہم اپنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا 1 ڈے یا 2 days میکسیمم ہوتا ہے. وی اسپینڈ 1 full month اور سگنیفیکنٹ اس میں 50% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے کہ لوگ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس, کیونکہ بریسٹ کینسر بڑھ رہا ہے, جو ابھی آپ بیماریوں کو پوچھے تو اس میں سے یہ بھی بڑی بڑھنے والی بیماری ہے. تو یہ جتنا ہم اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب میڈیکل کی فیلڈ کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آنا, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں سرکاری سطح کے اوپر فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے بڑے بڑے انیشیٹوز لیے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں سیکیورٹی حالات ہوں یا دیگر وجوہات بنتی ہیں جس میں ہمیں اس انداز میں کامیابی ہوتی ہوئی نہیں ملتی ہے. میڈیکل کی فیلڈ میں آپ فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی اپنا کچھ رول ادا کر چکے ہیں. آپ کی نظر میں کتنی ضرورت ہے اس ایریا کے اندر انویسٹ کرنے کی؟ بہت زیادہ, اور میں دیکھ رہا ہوں فیوچر میں پاکستان از اے ویری گڈ پلیس فار دا فیوچر انویسٹرز ٹو کم انٹو پاکستان. اس کی ریزن ہے جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے, یہ اس نے جابس کو کھانا شروع کر دیا سارا, اور ہیلتھ کیئر ایک سسٹینیبل اینٹی کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. اور ہیلتھ کیئر ان ایمرجنگ مارکیٹ لائک پاکستان, یہ بہت وائڈر ٹاپک ہے اور گلوبلی کافی لوگوں کی توجہ ہے, جس میں سے ایک مثال یہ بھی کہ میں اپنے ساتھ یہ گیٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ بیکڈ ایکویٹی ہے, نو دے آر مائی پارٹنر. چونکہ میں نے بتایا تھا کہ میں سود کے خلاف ہوں, اور میرے بھائی جو ڈاکٹر ریحان عمران, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا واقعی ہم اس کو ہی رکھیں گے. تو ہم نے ان کو انکریج کیا کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں, اور دے آر نو ود می. اور میری ان کے ساتھ شرط یہ تھی کہ آپ ایک ہاسپٹل پاکستان میں بنائے, تو انہوں نے لاہور میں ایور کیئر ہاسپٹل بنایا جو کہ اس وقت لاہور کا
ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل ہے, 250 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جس میں IDC بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور وہ اب میرے ساتھ پھر اسی جب میں نے انہیں ہاسپٹل بنا دیا تو میرے ساتھ آگے. انہوں نے کراچی میں بھی زمین لیا ہاسپٹل بنانے کے لیے, اینڈ دے ور کوائٹ موٹیویٹڈ کہ وہ اس کو اور ہیلتھ کیئر کے اندر انویسٹمنٹ کرے. اور پاکستان میں ٹورزم, ہیلتھ ٹورزم بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, آ سکتا ہے. اب ہم نے انیشلی تو کچھ بات کی تھی کہ پاکستان میں لوگوں کو پھر بھی صحت کی سہولیات دیگر ممالک کے مقابلے مل جاتی ہیں, لیکن ایگزسٹنگ جو ہمارے حالات ہیں, اکانومی کو دیکھتے ہوئے, تمام چیزوں کو, حکومت کی ایک سخت اور جتنا وہ کر سکتے ہیں اس حساب سے بھی دیکھتے ہوئے, کون سا ایسا نظام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ہم انٹروڈیوس کرانا چاہیں اگر ہیلتھ کیئر کے اعتبار سے پاکستان میں, اگر آپ نے کیونکہ مشاہدہ کیا دنیا بھر کے اندر؟ ایک تو میں بتاؤں نا, ایک ہوتا ہے ٹیسٹ آف ٹائم. میں اکثر کہتا ہوں, یہ میرا بولتا ہے ٹیسٹ آف ٹائم. پاکستانی ہیلتھ کیئر سسٹم, ہم ایک امیر ملک نہیں ہے, میں پہلے بھی تذکرہ کیا, تو اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کووڈ میں ہم ٹیسٹ آف ٹائم میں پاس ہوئے. دنیا میں سب سے کم جو ڈیتھس ہوئی ہیں لیس دین 40,000 پاکستان میں ہوئی ہیں, اور یہ ایگزیکٹ سٹیٹس ہیں. میں اس لیے کہہ سکتا ہوں ایگزیکٹ سٹیٹس ہیں کیونکہ جب ڈیٹا تھا ہمارا IDC, اس میں سافٹ ویئر کے APIs جڑے ہوئے سے NCOCs کے تھا, جو بھی پیشنٹ پازیٹیو ہوتے تھے ہمارے پاس ڈیش بورڈز پہ شو ہو رہے تھے. جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگے, جو باقی چیزیں ہیں, اس میں اتنا اچھا پرفارم کیا پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم نے, جس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے. جب یہ کووڈ شروع ہوا لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کیا کرے گا. اگر آپ دیکھیں بارڈر سے دوسری طرف انڈین ریسورسز ہم سے اس وقت شاید زیادہ ہوں گے, لیکن ان کے پر ڈے 5,000 پلس ڈیتھس ہو رہی تھی. اور لوگ کے ریس کے لحاظ سے دونوں جینیٹیکلی ملتے جلتے ہیں. ہمارے ادھر ٹوٹل ڈیتھس تھرو آؤٹ انٹائر جو پینڈیمک ہوئی ہے لیس دین 40,000. اور اس کو کئی دفعہ شروع میں کرٹیسائز بھی کیا کہ نہیں شاید سٹیٹ صحیح شیئر نہیں ہو رہے ہیں. بعد میں ساری دنیا نے اس ماڈل کو دیکھا ہے کہ واقعی, اور پاکستانی ہیلتھ کیئر نے اپنے آپ کو ثابت کیا. بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. یہ ہیلتھ کیئر کی ہی کامیابی تھی یا کچھ بہت طرح کی باتیں ہوتی رہی کہ ہمارے اوپر اتنا اثر نہیں ہوا اس کا کیونکہ ہمارے اندر ہماری باڈی میں کچھ زیادہ ریزسٹنس تھی؟ اس کے حوالے سے بہت سی بات آج بھی بہت سے لوگ, ڈاکٹر صاحب یہ کلیریفائی بھی ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ کر دیں, وہ کہتے ہیں کہ کووڈ کے مختلف ویریئنٹس آ گئے. آج بھی کسی کو زکام ہوتا ہے تو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ شاید ہمیں کووڈ ہی ہو گیا. تو ابھی بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ یہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے 2-3 مہینوں سے دوبارہ کووڈ آ رہا ہے, اور ہمارے پاس ٹیسٹ میں پازیٹیو بھی آتا ہے, لیکن اتنا سویئر ابھی نہیں. میں اس چیز کو تھوڑا سا اس کو اس طرح شاید ایکسیپٹ نہ کروں. جب کووڈ شروع ہوا تھا ہمارے پاس ایران سے اسٹرین آئے تھے, وہ بڑے ایگریسو تھے, اور یہ وہی اسٹرین تھا جو باقی ملکوں میں بھی گیا تھا, جو فرسٹ ویو تھی. سیکنڈ ویو جس کو ہم انڈین ویریئنٹ کہتے تھے, جس کا نام بدل کے کاماز میں ڈیلٹا کر دیا, میں اس کو انڈین ویریئنٹ آج بھی کہتا ہوں. تو وہ اس ویریئنٹ نے انڈیا میں بہت ڈیتھس کی تھی. وہی ویریئنٹ جب پاکستان میں ہے تو میں اپریشیٹ کروں گا صرف گورنمنٹ کو بھی, ہیلتھ کیئر کو نہیں, گورنمنٹ کو بھی, کہ وہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز یہ ساری اسکیم تھی, دیٹ واز ریئلی ونڈرفل. میں نے ایز اے ڈاکٹر دیکھا کہ یہ دیکھیں غلطی کیا ہو رہی تھی. تو یہ غلطی ہو رہی تھی, ساری دنیا ایک دم کہتے اوکے اسٹاپ, ایک دم لاک ڈاؤن, سارے کی ساری امیونٹی نیچے چلی گئی. اس کے بعد اوکے اسٹارٹ اگین, جیسے شروع پھر وہیں سے گیم شروع ہوگی. پاکستان میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اوکے یہاں پہ پازیٹیو کیس ہیں, کیونکہ ہم اپنے شیئر کر رہے تھے ڈیٹا گورنمنٹ کے ساتھ, تو وہ ڈیش بورڈ پہ نظر آتا تھا کہ یہاں پہ وائرس والے مریض زیادہ ہے, ادھر زیادہ, اوکے اس 2 محلوں کو بند کر دو, باقیوں کو کام کرنے دو. اب یہ ریکور کر کے اس دوران ہو سکتا ہے ادھر آ گیا, پھر ان کو بند کر دیا, اینڈ لائف کیپٹ موونگ, اور اس سے ہماری امیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی وہ آ گئی. سو یہ تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ اگر ہمارے جینز ہمارے وہ ہیلتھ DNA ڈفرینٹ ہے تو انڈین اور پاکستانی کو بالکل ایک جیسا DNA, تو ادھر کیوں ڈیتھ ہوئی؟ پھر لوگ کہتے ہیں ویجیٹیرین, ادھر بہت سارے مسلم بھی ہیں, وہ اینیمل سورس ڈائٹس پہ بھی ہیں. سو دیٹ واز ناٹ دی کیس. امیونٹی ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتی ہے, لیکن یہ اس میں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستانی ڈاکٹرز چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں, انہوں نے بہت بولڈلی کھیلا اس میں. اور میں خود اس میں شامل رہوں, میں ہوں پلمونالوجسٹ, تو میں اس میں دیکھتا رہا پیشنٹس کی. آلدو میں OPD بیس تھا, IPD بیس میں نہیں کبھی پریکٹس کر رہا جب سے میں IDC میں بزی ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز نے بہت جانیں بھی دی, وہ فرنٹ لائن پہ کھیلتے رہے. انہوں نے جو ٹریٹمنٹس تھے اس کے اوپر یہ نہیں سوچا کہ کیا نام ہے
ایک ہوتا ہے نا بولڈ ڈاکٹر کی طرح کھیلے. سو دیٹ واز آلسو ون آف دا بگ کنٹریبیوٹری فیکٹر. یہ ہماری خصوصیت ہے ہمارے ڈاکٹرز کی جو دنیا بھر کے اندر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہوئے کہ آپ کے نے جو کووڈ میں سرکار کا ساتھ دیا پاکستان کی حکومت کا, اسی کے اعتراف میں آپ کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. اس وقت کی جو حکومت تھی ناظرین, پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا, تو اسمارٹ لاک ڈاؤنس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ بتائی جاتی تھی کہ تاکہ لوگوں کا روزگار بھی اس حد تک متاثر نہ ہو, اور ہم نے دیکھا کہ اس سے آج ہم اس کو ایک کامیابی کے طور پہ جس طرح ہم گزر گئے اس کا ذکر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ خود استھما اور سانس کی جو بیماریاں, سانس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کے آپ اسپیشل ہیں. سو آپ کی نظر میں اب جو بہار کا موسم آتا ہے تو اسلام آباد میں لوگوں کے لیے بڑی مشکل بن جاتی ہے, وہ کم ہو رہی ہیں الرجیز یا وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہیں؟ اس پہ اگر آپ کچھ لوگوں کو کوئی کہنا چاہیں. الرجیز کم تو نہیں ہو رہی ہیں, بڑھ ہی رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہمارا جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ ایک چیز ہے. دوسرا, انوائرمنٹ صاف بھی ہونا پھر بھی الرجی نہ ہونا ایک عجیب سی بات نہیں. الرجی اس میں بھی ہو سکتی ہے. الرجی ہے کیا بیسیکلی؟ سانس کی نالیوں کی. استھما ہے کیا؟ ہمارے سانس کی نالیاں کسی بھی انوائرمنٹل یا کسی بھی نان انوائرمنٹل اینٹیجن کو ہائپر رسپانسو, یعنی کہ زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پولن ایک سینسٹیو ہے, ایک فیکٹر ہے, وہ اینٹیجن آیا, اس نے سانس میں ہماری مدافعت نے سمجھا کہ یہ ایک فورن چیز ہے, تو اس میں ایئر ویز فوری طور پہ ریئیکٹ کریں گے. جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو ایک دم سے وہ اس میں مسل وہ کنسٹرکٹ کریں گے, تو سانس کی نالی کنسٹرکٹ کریں گے, تو کھانسی, سیٹی کی آواز, سانس کا خراب ہونا. یہ اسموک سے بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹھنڈی ہوا سے بھی ہو سکتا ہے, یہ پولن سے بھی ہو سکتا ہے, چونکہ اسلام آباد میں پولن زیادہ یہاں پہ کافی ہو رہا ہے. ایون ایموشنل سٹریس سے بھی ہو سکتا ہے, جو میں کہتا ہوں نان اینٹیجن سے بھی, کہ کئی لوگ ایموشنل سٹریس میں جائیں گے, اس میں بھی ان کی سانس کی نالیاں کنسٹرکٹ کر سکتی ہیں. ٹھنڈی ہوا سے, ایکسرسائز سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ استھما یا الرجک استھما, یس اٹ از انکریزنگ, اور یہ ہمارے اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہے ادھر, کیونکہ ہر طرف ویجیٹیشن ہے, گرینری ہے, مطلب اس کی قیمت اس طرح دینی پڑتی ہے کہ جو ہم اسلام آباد کے شہری ہیں اور ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو 2-3 مہینے تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس میں ایک چیز ضرور, اگر آپ اور اس پہ بھی ایک اوپینین دے دیں, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کس قسم کی الرجی ہے, یہ کتنا اہم ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے اگر کسی شخص کو الرجیز ہیں؟ تو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہے, کیونکہ ڈائگنوسٹک سینٹر میں ہم رن کر رہے ہیں, اس میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن یوزلی میں خود ایز اے فزیشین پریفر نہیں کرتا کہ اسٹریٹ آئیڈینٹیفیکیشن پہ چلے جائیں. سب سے پہلا کلینکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایک پیشنٹ ہے, وہ کہتا ہے میں صبح اٹھتا ہوں, جیسے ہی باہر ٹیرس پہ جاتا ہوں ادھر پودے ہیں, مجھے ہو جاتا ہے, پتہ چل جائے گا پولن سے ہے. یا ایک پیشنٹ ہے, جب میں رننگ کرتا ہوں تو مجھے ہو جاتا ہے, تو میں پتہ کہ ایکسرسائز انڈیوسڈ ہے, تو یوزلی ضرورت نہیں رہتی. یا جب بھی میں نٹس کھاتا ہوں تو مجھے سانس کی تکلیف ہوتی ہے, تو یہ تو وہاں سے. ادروائز اس کو ہم بلڈ پہ بھی ہم کر سکتے ہیں, جس کے اندر ہم اینٹی باڈیز کا دیکھ سکتے ہیں. اس میں بہت سارے بیٹری آف ہم بتا سکتے کہ مائٹس بھی ہیں, پولن بھی ہے, گراس پولن بھی ہے. ایک یہ یا ہم پیچ ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک سٹیکر سا لگا دیتے ہیں یا ڈراپس لگاتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے. تو ہم بتا سکتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ پولن سے الرجی ہے, یا آپ کو ہیزل نٹ سے الرجی ہے, یا آپ کو کس چیز سے الرجی ہے, اس سے ڈائگنوز کرتے ہیں. تو بیسٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اوائڈنس کہتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کریں. اوائڈنس کے بعد نہ ہو تو پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹس پہ چلے جاتے ہیں, اور ٹریٹمنٹ آسان ہے, بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. بس تو ہر کسی کو اگر کچھ آپ کو الرجیز ہیں تو خود بھی آپ آئیڈینٹیفائی بیسک لیول کے اوپر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم خامیاں تو نشاندہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہے اس کے ذریعے نظام کی, لیکن آج لوگوں کو حوصلہ ضرور ملا ہوگا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یا اس سے بہتر قسم کی صحت کی سہولیات موجود ہیں. تھینکس ٹو یو, اور آپ کے لیے نیک خواہشات ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے. ناظرین, اب جو بیماریاں ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ کس قسم کے مریض زیادہ ان کے سامنے آ رہے ہیں, یا پھر ان کی لیب جو ڈائگنوسس کر رہی ہے بیماریوں کا. تو بالخصوص ڈائبٹیز, شوگر ایک ایسا مرض ہے جو پاکستان میں دنیا بھر کے مقابلے میں بہت زیادہ موجود ہے. تو جو احتیاط آپ کو بتائی گئی, امید کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے لائف سٹائل کے اندر یہ چینجز لے کر آئیں گے, اور سٹریس اس میں ایک بڑی وجہ ثابت ہوتا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا, کسی بھی ٹریفک حادثے کا اگر آپ شکار ہوتے ہیں اس کے لیے بہت اہم ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ IDC کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا جا سکے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.